बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आजकल जहां पाकिस्तान के एक सूबे के हवाले से खबरें आ रही हैं वहां नया वज़ीर आला आ रहा है और उसी सूबे के दारुल हुकूमत कराची के हवाले से अगर हम बात करें तो वहां एक अफसोसनाक वाक़या कल पेश आया जब फ़ौजी एहलकारों को पर फायरिंग की गई, उन्हें शहीद किया गया। फिर इसी शहर से काफ़ी गिरफ्तारियाँ भी हो रही हैं, अहम सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियाँ हमारे सामने आई हैं और इसी शहर में रेंजर्स की जो कार्रवाइयाँ हैं, कल हमने देखा कि सियासी जमात के एक अस्करी विंग पर रेड हुआ रेंजर्स का और वहाँ से भारी मिकदार में जो है वो असलहा भी बरामद हुआ। ये तमाम खबरें एक तरफ हैं और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान की सियासत में एहतजाज जो है वो एक बार फिर से बहुत जल्द शामिल होने जा रहा है। अगस्त के महीने की बात करें तो 7 अगस्त को इमरान खान साहब की पार्टी यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पैनामा लीक्स के मामले पर लेकर एहतजाज करने जा रही है। अवामी मुस्लिम लीग ने 13 अगस्त की डेट अनाउंस कर दी है एहतजाज के लिए। दूसरी जानिब ताहिरुल कादरी साहब भी अपना एहतजाज के हवाले से जो स्ट्रैटेजी है, जो लाहेअमल है, उसका ऐलान करेंगे बहुत जल्द। और इलेक्शन कमीशन में पहले रेफरेंस दायर किए गए वज़ीर आज़म और उनके ख़ानदान के अफराद को नाअहल करने के लिए, फिर नाब का रेफरेंस भी हमारे सामने आया। इलेक्शन कमीशन उस वक्त तो नामुकम्मल था लेकिन अब क्योंकि मेंबरान हलफ उठा चुके हैं तो अब ये कंप्लीट हो गया है। ये समातें आया कब शुरू होंगी और इनका क्या बनेगा, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी मंजरनामा हमें बनता नज़र आ रहा है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची से शेख रशीद अहमद साहब, सरबरा अवामी मुस्लिम लीग। बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, आप उस शहर में मौजूद हैं जहां से आजकल बहुत ज़्यादा खबरें आ रही हैं, खबरों का गढ़ बना हुआ है कराची। पहले तो मैं आपके थोड़े व्यूज़ जानना चाहूँगी कि कल एक बार फिर से हमने जो सिक्योरिटी एहलकारों की गाड़ी पर फायरिंग देखी है और जिस तरीके से उन्हें शहीद किया गया है, ये एक बार फिर जो लहर नज़र आई है सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों को टारगेट करने की, इसके मुहर्रिकात क्या देख रहे हैं आप? देखें, कराची बुनियादी तौर पर इंटरनेशनल पावर जो है उसको डिस्टेबल करना चाहती हैं और पाक फ़ौज ने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को बचा लिया। मैं नहायत ज़िम्मेदारी से ये कहता हूँ कि हमारे इर्द गिर्द जो तूफ़ान उठा, तबाही फैली, लीबिया, जॉर्डन, यमन, सारा इस्लामी दुनिया में पाक फ़ौज ने अल्हम्दुलिल्लाह इसको बचा लिया। और इस तरह लोग हमारे शहीद हो रहे हैं और इतने हसास शहरों में शहीद हो रहे हैं, बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं। आप देखें शवाल में शहीद हो रहे हैं, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में शहीद हो रहे हैं, साउथ में हो रहे हैं। और कराची क्योंकि एक बहुत बड़ा शहर हो चुका है और उसमें जो एक खेल जो है फुटबॉल का रेंजर्स और जमहूरी हुकूमत के दरमियान खेला जा रहा है, या तो जमहूरी हुकूमत इस काबिल हो, दे आर करप्ट, दे आर नॉट सीरियस अबाउट द गवर्नेंस, और उसको बाहर से बैठ के चला रहे हैं लोग। कराची को दोनों बड़ी पार्टियां, हुक्मरान भी और अपोजिशन भी, बाहर से बैठ के चला रही है। इसका कोई वाली वारस ही नहीं है, कोई इसका माई बाप ही नहीं बन रहा। और जो बड़ा एक इंटरनेशनल मंसूबा था कि कराची में खाना जंगी हो और कराची डिस्टेबल हो और कराची के मामलात को इंटरनेशनली देखने के लिए ग्वादर को, हालांकि हमारा उरुम पसनी वो हमारे मेजर बेस हैं, लेकिन एक ग्वादर डेवलप किया जा रहा है जो कि इंटरनेशनल, जिसपे के चाइना कॉरिडोर को भी स्लो कर दिया गया है और चाइनीज़ चाहते हैं कि उसको अस्करी इदारे उसमें सीरियसली शामिल हों ताकि उसकी स्पीड तेज़ हो। और उनको बड़ी चाइनीज़ ने आज ही मुझसे मुलाकात की है और उन्होंने मुझे कहा है कि शेख रशीद ये काम बड़ा स्लो है, तुम टीवी पे बात करते हो तो उसका कोई नोटिस लेता है? मैंने कहा हाँ, कोई नोटिस लेता है, नोटिस लेता है तो मैं 6 साल से लगा हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बड़ा सीरियस इशू है, हम सीरियसली चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है उसके मसले हल हों। लेकिन मेरी सर्टन रिजर्वेशन भी थी उनके साथ कि इतने सारे लोग अगर आप वीज़े मांगोगे बलूचिस्तान के तो वहाँ भी रिएक्शन होगा। ठीक, पाकिस्तान पॉलिटिकली आपने जिस तरह से खुद बात की कि जी कराची को कोई ओन नहीं करता और कराची के जो हालात हैं, जो इंटरनेशनल ताकतें साजिश कर रही हैं, फ़ौज ने बचा लिया। अब एक तरफ नया वज़ीर आला जो है आ रहा है, फिर MQM और PTI भी अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है वज़ारत आला के लिए। अब ये सिर्फ कहना चाहिए कि महज चेहरा तब्दील हो रहा है और फिर वही स्ट्रिंग्स पुल करने वाले लोग होंगे, जरदारी साहब, और कभी अदी तो कभी किसी का नाम आ जाता है, या फिर जो नए वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बात की है कि जी मेरे अमन अमान
اور تعلیم اور صحت میری بنیادی اور اولین ترجیح ہوگی، اس پہ بھی کام نظر آئے گا؟ دیکھیں، آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم بھی کر رہی ہے تو ان کا حق ہے بھئی. اگر ایک لندن میں کنڈکٹر جو ہے میئر بن سکتا ہے، آپ جانتے ہیں برٹش میں، یو کے میں لندن میئر از نیکسٹ ٹو پرائم منسٹر. بلکہ میں اگر پولیٹیکلی کہوں، لوگ مجھ سے خفا نہ ہو جائیں، وہاں لندن کے میئر کا رول پرائم منسٹر سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اور اگر کوئی ایم کیو ایم بھی اس میں پارٹیسپیٹ مقابلے میں کر رہی ہے، بہت اچھا ہے، ان کا حق نہیں ہے بھئی. بالکل ہے. اور شاہ صاحب جو شاہ کو شاہ سے جو ریپلیس کیا گیا ہے، ایک نیا چیسز ڈالا جا رہا ہے، نیا کی بورڈ ڈالا جا رہا ہے، کینڈین آپریٹڈ. بہت اچھی بات ہے، نتیجہ نکلے. اور اگر کراچی میں جو خانہ جنگی کی صورتحال ہے، اگر پاکستان کا سندھ کا سیاستدان صرف مال کمانے اور مال بنانے میں لگا رہا اور لوگوں کو مرنے اور مارنے کے لیے چھوڑ دیا گیا اور ایک فضا پیدا کر دی جائے کہ یہ ان گورنیبل ہے، تو پھر معاف کرنا، یہ کراچی جو ہے وہ جمہوری حکومت کے گرد بھی گھیرا ڈالے گا، جو سو کالڈ جمہوری حکومت ہے، جس نے کل آج ججز کا حلف لیا ہے. میں کہنا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن اب اس ملک میں تحریک چلانا اگست سے ناگزیر ہو گیا، ورنہ اگلے الیکشن کا انتظار کرنا. یہ جمہوری عمل کو سبوٹاج کیا گیا. ملتانی گروپ نے پنجاب کا فیصلہ کیا، نون لیگ نے ملتانی گروپ کے اوپر، ہر پارٹی کے ملتانی گروپ کے جو لوگ ہیں، انفلوئنس ایجنٹ ہے ہر پارٹیوں میں ملتانی گروپ. ملتان میرا شہر ہے، میں نے وہاں بزنس کیا ہے اور انشاءاللہ وہاں میری سیاست ہے اور سیاست کروں گا عنقریب. وہاں بھی جلسہ کروں گا 13 اگست کے بعد، ریلی نکالوں گا. لیکن ملتانی گروپ کو نون لیگ نے لانچ کر کے پنجاب پہ قبضہ کیا اور آصف زرداری نے کہا مجھے یہی چاہیے، بس جو مرضی کرنا کر لو. پھر الیکشن خاک ہیں جی. اس ملک میں جو تانا بنا گیا ہے، یہ الیکشنوں کے لیے نہیں بنا گیا، انہی چوروں کا ٹائم اور میعاد بڑھانے کے لیے یہ سازش کی گئی ہے. اس میں اللہ کرے ججز کا رول بہت اہم ہو جائے. اللہ کسی کو بھی کسی وقت ہدایت دے سکتا ہے اور اس کی پرانی خواہشیں خبریں نہیں بنتی اور حقیقت میں وہ رونما ہو سکتے ہیں. بہرحال میں ساری قوم کو بتانا چاہتا ہوں، اس ملک میں چوروں نے گٹس جوڑ کیا ہوا ہے. وہ چاہتے ہیں ہائی جیک کریں الیکشن. آپ نے جس طرح سے کہا کہ چار سیٹوں سے نہیں چھوڑی. جی، آپ نے جس طرح سے کہا کہ اگست سے جو احتجاج کی تحریک ہے وہ ناگزیر ہو گئی ہے. 13 اگست آپ نے بھی اناؤنس کر دی ہے ڈیٹ. آپ کراچی بھی پھر اسی سلسلے میں موجود ہیں کہ وہاں سیاسی جماعتوں سے روابط ہوں اور یہ جو احتجاجی تحریک ہے اس کے حوالے سے آپ کوئی کوارڈینیشن کر رہے ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لانے کے لیے؟ میری پوری کوشش ہے کہ ساری پارٹیاں اگر وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ وہ ایک جھنڈے تلے نہیں کھڑی ہو سکتی تو طاہر القادری لاہور چلے جائیں جی، عمران خان اسلام آباد آ جائیں، عوامی مسلم لیگ پنڈی میں ہے، اسی طرح ملتان کراچی، ہر جگہ تحریک نکلیں، لوگوں خود باہر نکلیں. لوگوں کا مسئلہ ہے. دیکھیں پاکستان کے ٹاپ کرپٹ سیاستدان جو ہیں، یہ 65 کے آئندہ 10 سال کی اگر اس ملک نے جمہوریت اور سیاست کرنی ہے تو غلامی کے تو چور بازاری کے خلاف جو نوجوان باہر نکلے گا وہ فیوچر کا ایک لیڈر ہو سکتا ہے. ہم کہاں سے نکلے جی؟ ہم ایوب خان کے خلاف گلی محلوں سے نکلے، لال ویلی سے نکلے اور ہم نے ایوب خان کے خلاف آواز اٹھائی. مجھے تو بہت خوف ہے کہ یہ سارے لیڈر اپنی کرپٹ اولاد کو آگے لا رہے ہیں جو پیناما لیکس میں پہلے ہی انوالو ہو چکی ہیں، خود بھی کرپٹ ہیں، اگلی نسل کو بھی کرپٹ کیا اور ہمیں غلام سمجھتے ہیں. تمام غلاموں کو اپنی زنجیریں توڑنی ہیں اور اگست ستمبر میں فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت نے زندہ رہنا ہے یا چوروں کے گٹس جوڑنے زندہ رہنا ہے. بالکل صحیح ہے. آپ نے 13 اگست کی ڈیٹ اناؤنس کی، عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی نے جو ہے وہ 7 اگست کی ڈیٹ اناؤنس کی، کہا پشاور سے آغاز کریں گے احتجاج کا. قادری صاحب کی شاید اپنی کوئی اگست کی ڈیٹ آ جائے گی. اس میں پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم، پیپلز پارٹی یا دیگر جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں وہ یہ بات کرتی نظر آتی ہیں کہ ایک پیج پر نہیں ہے اور ہر کوئی سولو فلائٹ لے رہا ہے، الگ الگ سے تحریک چلا رہا ہے. کوئی ایک ڈیٹ پر تمام سیاسی جماعتوں کا اپوزیشن کی اتفاق کیوں نہیں ہو سکا؟ دیکھیں ہم نے جو آل پارٹیز کانفرنس کی تھی ابھی پچھلے دنوں جی، اس میں یہ ہو جاتا، اس میں اے این پی نے واضح اعلان اور شیرپاؤ صاحب نے کر دیا جی کہ ہم تو تحریک میں نہیں ہیں. اور معذرت کے ساتھ ایک اور پنجاب کی پاکستان کی اسلامی جماعت نے بھی ہینڈز اپ کر دیے. اس وقت اگر پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی میں بھی دیکھیں اب 3-4 صورتحالیں ہیں. ایک آصف زرداری ہے جی، اس کی ٹیم اس نے جو دبئی بلائی ہوئی تھی،
اور رحمان ملک صاحب جو کہ بے نظیر کے دور میں جنہوں نے شرغلے اڑائے، اب جو صورتحال ہے اس میں اعتزاز احسن اور قاہرہ ایک سائڈ پہ ہیں، اور خورشید شاہ تو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. جو کام اس سے لینا تھا اس نون لیگ نے اور مسلم لیگ نون نے اور آصف زرداری نے وہ لے لیا، ان کا جوس تو نکال لیا انہوں نے. یہ لوگ انہیں چاہیے تھے، سندھ میں بھی چاہیے تھے. یہ نیا ایک سیکنڈ NRO ہوا ہے، 2018 کے خلاف سازش ہو رہی ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو 2016 ہی فیصلہ کن سال ہوگا. اگر یہ 2016 گزر گیا تو پھر تو ان کی موج ہے، یہ لوٹیں گے، یہ لگائیں گے، بنائیں گے، کھائیں گے، ملک سے باہر لے جائیں گے. پھر کیا ہوگا جی؟ کوئی انڈسٹری نہیں چل رہی. کیا ہے ہماری گروتھ جی؟ جھوٹی گروتھ ریٹ. آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں لوکل بوروئنگ بینکوں کی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ان کا باپ بھی نہیں دے سکتا. نوٹ چھاپیں گے، ہماری لاشوں پہ یہ دولتیں باہر شفٹ کر رہے ہیں، ہماری لاشوں پہ یہ سیاست کر رہے ہیں. ہم زندہ مردہ سیاسی وہ کیڑے مکوڑے جن کے یہ جھونکیں لگ گئی ہیں جن کو، ٹھیک ہے. ان کو باہر آنا ہے. آپ نے جیسا کہا کہ یہ والا جو ہے یہ ایک دوسرا NRO جو ہے وہ ہوا ہے. 31 تاریخ کو طاہر القادری صاحب کے یہاں بھی ساری پارٹیاں مل کے، میں کوشش میں ہوں اور میری پوری کوشش ہے اور مجھے امید ہے طاہر القادری صاحب بھی ڈیٹ دیں گے. ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں یہاں پہ. اور جس طرح شیخ رشید صاحب نے بات کی کہ یہ دوسرا NRO ہوا ہے اور 2018 کے انتخابات کے حوالے سے سازش ہونے جا رہی ہے، اس پر بھی مزید بات کریں گے. اور پھر جو تحفظات عمران خان صاحب کے بھی اور شیخ رشید صاحب کے بھی الیکشن کمیشن کے ممبران کی تعیناتی کے حوالے سے، اس پر بھی بات ہوگی ایک وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کا جو معاملہ ہے، جو ریزرویشن زعیم پنجاب کے اور KPK کے ممبر کو لے کے تو پھر سے مکمکہ کر لیا پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے. میں ان کا نام لوں تو ویسے ہی بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. میرا خیال تھا کہ شاید بلاول کوئی رول ادا کرنے کے موڈ میں ہے، لیکن مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کوڑا کوڑا تھو. میٹھا میٹھا انہوں نے ہپ کر لیا ہے اپنے لیے، اپنے چوری کے مال. بھئی یہ سارا نظام اگر اس ملک میں کوئی آئندہ 100 دنوں میں ایکشن ہوا یا 2016 میں حالات خراب ہوئے تو اس ملک میں ایسا احتساب ہوگا کہ چیخیں جو ہیں آسمانوں تک جائیں گی. ان چوروں کی آسمانوں کی کیا زمین میں غرق ہو جائیں گی. یہ چل رہا ہے جی ملک، چوروں کا مسئلہ ہے. دیکھیں جمہوریت ہے کہاں مجھے بتائیں. پارلیمانی سسٹم برٹش میں جس حالت میں ہے وہ آپ کے پاس ہے. وہاں تو ایک کنڈکٹر کا بیٹا جی میں نے ابھی آپ کو بتایا وہ میئر بن گیا پاکستان نژاد. پاکستان اور انڈیا میں جمہوریت ہے پارلیمانی. انڈیا کا حال دیکھیں، انڈیا میں بھی اتنی کرپشن ہے لیکن وہ کھانے کی اس حد تک کھاتے ہیں کہ کوئی پروجیکٹ بھی چل پڑے، کوئی کارخانہ بھی لگ پڑے، کوئی آگے پروسیس بھی ہو جائے. یہاں تو ٹوٹل کلیپس ہے. جیلی GDP ہے جی، لوکل بورنگ کی تباہی ہے، کارخانہ لگ کوئی نہیں رہا، ایکسپورٹ ہے کوئی نہیں ہے، ایکسپورٹ بھی کم ہے. چل کس بات پہ رہے ہیں اور لوٹی ہوئی دولت یہ باہر لے جا رہے ہیں اور چھوڑنے کے موڈ میں بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بٹ شیخ صاحب I'm trying to understand کہ جو ممبران ہیں جن پر تحفظات ہیں وہ تحفظات کیا ہیں؟ جس طرح طارق کھوسہ صاحب کا نام دیا گیا تو طارق کھوسہ صاحب تو خود یہ بات کر رہے ہیں کہ جی میں آئینی لحاظ سے اس کا اہل نہیں ہوں ممبر بننے کا کیونکہ میری عمر زیادہ ہے. کسی نے طارق کھوسہ کا نام نہیں دیا. PTI کہہ رہی ہے، شیری مزاری کہہ رہی ہیں کہ دیا گیا. سازش شیری مزاری نے کوئی نام نہیں دیا گیا وہاں طارق کھوسہ کا. اچھا غلط بات ہے بابا. جو نام دیے گئے تھے اس میں تو یہ نام ہی نہیں ہے، یہ تو انڈرسٹینڈنگ کے نام آئے ہیں. یہ سمرس سندھ میں نام فائنل تھا، اس میں کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا انٹرسٹ نے. ایک آدمی نے 3 شکار کیے نا، 3 تیتر پکڑے تو وہ 2-3 بندے شریک تھے. اس نے کہا یہ میرا، یہ میرے بھائی کا، یہ میرا جناب سمرو، یہ پنجاب میرے بھائی کا، اور یہ تیسرا جو مانگے اس کی ایسی کی تیسی. یہ حال ہو رہا ہے قوم کے ساتھ، مردہ قوم کے ساتھ. اگر یہ جمہوریت کے لوگ کہتے ہیں جی یہ ہو گیا یہ ہو گیا، ایسی جمہوریت جس میں آئندہ لوٹنے کی بھی منصوبہ بندی کی گئی ہو، فیصلہ کرنا ہوگا جی. میں نے پچھلے الیکشن میں یہ نہیں کہا، میں نے اس پارلیمانی میٹنگ میں یہ سجیشن دی تھی کہ آئیں سب مل کے استعفے دیں.
اس جمہوریت کے ڈیبیٹنگ کلب سے کچھ نہیں نکل رہا. دیکھو نا, لوگوں کے پاس اتنا اسلحہ جتنا فوج کے پاس نہیں ہے. اتنا اسلحہ لوگوں کے پاس یہ وقت ثابت کرے گا جتنا سیکیورٹی کے اداروں کے پاس نہیں ہے. کب شروع ہوتی ہے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن کراچی کے حالات کو انٹرنیشنل پلاننگ کے تحت ٹھیک ہے جس نہج پہ خراب کیا جا رہا تھا, اگر فوج نہ ہوتی تو یہ تباہی بالکل صحیح ہے. لیکن ایک اور اسی سے کراچی کے حالات کے حوالے سے ایک اور خبر جو ہم نے کل رات کو سنی کہ ابھی جو نامزد میئر ہیں کراچی کے وسیم اختر جو کہ زیر حراست ہیں, انہیں گرفتار کیا گیا. ان کے ساتھ 3 اور بڑی اہم سیاسی گرفتاریاں ہوئیں. انہوں نے جناب اعترافی بیان دے دیا ہے 12 مئی کے حوالے سے کہ جب وہ ہوم منسٹر تھے تو ان کے کہنے پہ جو ہے وہ فائرنگ کی گئی, ان کے کہنے پہ جو کچھ ہوا وہ سامنے آیا. تو یہ بھی کیا پہلے ڈاکٹر عاصم کے اعترافی بیان کی طرح ہی ہے, اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی؟ جو نظام انہوں نے سارے ٹیچر اپنے لگائے, ساری پولیس کے لوگ, اور پولیس میں 20,000 لوگوں کو شہباز شریف صاحب نے آؤٹ آف ٹرن پروموشن کے نام پہ, جنہوں نے کورسز بھی کیے ہوئے ہیں, 15-20,000 وہ داتا دربار کے پتہ نہیں کس مسجد میں بیٹھا تھا, وہاں احتجاج کر رہے ہیں. میں جاؤں گا جی ان کے احتجاج میں, میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ. کیوں کر رہے ہیں آؤٹ آف ٹرن؟ کہ یہ شاید ان کے پاس ڈیفرنٹ اسٹریٹجی ہیں کہ ASI بھرتی کرنے کے 600 نئے 2,000 پنجاب میں ASI نکالیں گے, پھر ہم MP MN ہماری اوقات ہی یہی ہے جی. کسی زمانے میں تو وہ آؤٹ آف ٹرن جو بھی پروموشنز ہیں اس کا خمیازہ پھر بھگت تو عوام ہی رہے نا. ان کے بچے اغوا ہو رہے ہیں پنجاب میں, 600 سے زائد بچے تو ابھی کڈنیپ ہو گئے. دیکھیں ان کے منہ کو خون لگ گیا ہے, ان کو کوئی فکر نہیں ہے. ان کو ایسے نظر آ گیا کہ جمہوریت کے نام پہ یہ جو ڈکیت ہیں جو کریں وہ کریں, ان کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہوگا. اور اگر یہ قوم ان 2 مہینوں میں 3 مہینوں میں نہ نکلی باہر تو ٹھیک ہے جی, قوم کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ چور ان کے. دیکھیں نا میرے شہر میں جس طرح 3 سیٹیں تھیں, حلقہ 4 اور 5 اور جموں 6, ویلی 4 5 اور 6. میں آپ کو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایک گھر میں ووٹوں کی قرآن پہ قیمت لگی ہے. یہ تو شکر ہے ووٹ تھوڑے تھے, 3-3 ہزار ووٹ تھے 4 میں. میں قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے کبھی نہیں کھائی, کہ مجھے اتنا دکھ ہے کہ یار حرام کی پیسے کمائی کرو, پھر لگاؤ, پھر بناؤ, اس سے دگنے بناؤ. کوئی قانون ہی نہیں ہے جی. کیا قانون ہے اس ملک میں؟ جو آدمی غریب کی بات کرتا ہے وہ تھوڑی سی شہرت حاصل کرتا ہے. ہر آدمی کی میرے سمیت ایک قیمت ہے اس ملک میں, ہر آدمی کی قیمت ہے. اور اپوزیشن میں بھی بہت بے ایمان لوگ ہیں, ڈبل سٹینڈرڈ ہے ان کا, ڈبل سٹینڈرڈ ہے, کیونکہ وہ چور ہیں. ان کو پتا ہے اگر یہ نظام تبدیل ہو گیا, اگر ایک زبردست قسم کا نظام تبدیل ہو گیا اور احتساب ہوا, یہاں احتساب کرنے والے بھی ایسے ہی احتساب کرتے ہیں, میٹھا میٹھا آپ کوڑا کوڑا تھو. اگر صحیح احتساب ہوا آپ دیکھیں گے ایک نئی جنریشن پروان چڑھے گی, ایک نیا سسٹم پروان چڑھے گا, ایک نئی قیادت چاہیے. اور یہ 65 سالیے جتنے ہیں نا جی, یہ 65 سالیے جتنے ہیں یہ اپنے گھروں کو جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک بریک یہاں پر لے لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو AJ کے الیکشن کے حوالے سے جو تھوڑا اشارتاً بات کی گئی اس پہ بھی بات کریں گے. تو وسیم اختر صاحب کے بیان کو بھی آلریڈی کویسچن کرنا شروع ہو گئی ہے, اس کی کریڈیبلٹی کو MQM اور ڈاکٹر عاصم حسین کے بیان کے حوالے سے جو ان کا اعترافی بیان ہے وہ بھی یہی کچھ کہا جا رہا ہے, یہی کچھ پیپلز پارٹی کی طرف سے سننے کو ملا. مزید بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں. شیخ صاحب پھر بھرپور دھاندلی ہوئی ہے آزاد کشمیر کے انتخابات میں, یا مسلم لیگ نون تو کہتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو منہ کی کھانی پڑی اور عوام نے ہم ہی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے؟ دیکھیں جی میں آزاد کشمیر نہ گیا, میرا خیال تھا میں جاؤں انشاءاللہ. ایک وقت آئے گا عوامی مسلم لیگ اب آزاد کشمیر جائے گی, کیونکہ میری یہ سوچ تھی کہ ہمیں پاکستان کی سیاست کو وہاں نہیں جانا چاہیے اور کشمیر کی سیاست الگ رہے پاکستان سے, کیونکہ اس کشمیر میں میرا بڑا تعلق اور رشتہ ہے اور میرا سارا خاندان اس طرف بھی ہے. اور یہ کشمیر ایک ٹوٹلی ڈیفرنٹ نان کشمیری سپیکنگ جو علاقہ ہے, اور یہاں گجر ہیں, جاٹ ہیں, ستیز ہیں, راجپوت ہیں, ادھر ڈار ہیں, شیخ ہیں, میر ہیں,
سو ڈفرینٹ دونوں علاقے جو آپس میں اس وقت ایک اتحاد کی شکل بنانا چاہتے ہیں یا ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. میں ان 2-3 سیٹوں کی میں نے قسم کھائی ہے کہ میرے سامنے خرید و فروخت ہوتی رہی, یعنی میرے شہر میں ہوئی ہے, جس شہر کو میں جانتا ہوں. میں کسی کی قبر میں نہیں جانا, اگر آزاد کشمیر میں کیا ہوا ہے مجھے نہیں معلوم. اور ایک بنیادی وجہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ پاکستان کی سیاست میں اب دولت میٹر کر گئی ہے. میرے شہر میں بلدیات میں جو کھلا جوا کراتے ہیں لوگوں نے جی بھر کے ان کو ووٹیں دی ہیں. جو منشیات فروش ہیں لوگوں ان کے پاس پیسے ہیں جی. حلال کے پیسے کیسے دیے جا سکتے ہیں ووٹروں کو, مجھے آپ بتائیں. حلال کے پیسے نہیں دیے جا سکتے, حرام کے پیسے دیے جا سکتے ہیں, پھر کمائے جا سکتے ہیں. اگر لوگوں کا معیار یہی ہے, پیسے ان کے پاس بے پناہ ہیں, پڑوسی ملکوں سے بھی یہ مدد لیتے ہیں, انٹرنیشنل پولیٹکس میں بھی ان کو فنڈ مل جاتے ہیں, تو پھر غریب کا تو اللہ ہی ہے. لیکن شیخ صاحب ایک چیز عوام کی کیونکہ بات کیا آپ نے تو یہ بہت بنیادی نقطہ ہے. ہم اکثر حکمرانوں کی تو بات کرتے ہیں بٹ کہتے ہیں نا کہ جیسی رعایا ویسے حکمران. تو ہمارے حکمرانوں کو اگر پیسہ بنانے کی عادت ہے یا ہمارے حکمران جو ہیں آپ کہتے ہیں کہ حرام کی کمائی ووٹروں میں بانٹ رہے ہیں, تو ہماری عوام بھی تو پھر انہی لوگوں کو پسند کرتی ہے نا جو ہلکے میں آ کے پیسہ لگاتا ہے, پیسے دیتا ہے. 500 پہ اور بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ عوام جو ہے وہ دے دیتی ہے. پھر جو ہوٹر لگی گاڑیوں میں آ رہا ہوتا ہے پورے پروٹوکول کے ساتھ آتا ہے, ہماری عوام کو وہی پسند آتا ہے. ایک چھوٹی سی گاڑی میں اکیلا آتا ہوا آدمی کبھی اس کو ووٹ نہیں دیتی عوام. کل میں لال ویلی میں تھا, شیخ امین صاحب کہہ رہے تھے جب مرغی مہنگی ہو تو شادیوں میں لوگ مرغی زیادہ کھاتے یعنی وہ زیادہ خریدی جاتی ہے, جب مرغی سستی ہو تو اس کی طرف کوئی منہ نہیں کرتا. یہ ہم شو مار کمپنی ہے, کمپنی کی مشہوری ہے ہر ایک کو. ایک ہمارا بھائی باہر کیا گیا ہوتا ہے, ہم مایا لگا کے پھر رہے ہوتے ہیں, بھائی میرا دبئی ہوتا ہے نا. او بابا ہم کیا ہیں, ہماری حالات جو ہیں دیکھیں. کل ہمارے بازار میں پنڈی میں 6-7 بجے ایک بندے کی دکان پہ گئے ہیں, اس نے اوتوا کی ہے نسواری بازار میں, اس کو گولی مار دی. ہر جگہ گولی ماری جا رہی ہے, کسی کو خوف ہی نہیں ہے لا قانونیت کا. یعنی اتنے لوگوں کو گولی ماری گئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اب ایسی بات رک گیا ہوں میں, لوگ کابل میں جا کے بتا دے رہے ہیں اور پولیس کو نہیں بتاتے, کہتے ہیں جی ماریں گے ہمیں. عام آدمی جو ہے شریف آدمی, اس کی پاکستان میں کوئی گنجائش نہیں رہ گئی, اس کے لیے جینا مشکل ہے. اور اگر آپ الیکشن سمجھ رہے ہیں تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اگر لوگ نہیں باہر نکلتے تو انہوں نے لوٹ مار کے لیے اگلے الیکشن کا بھی بندوبست آج کر لیا ہے. جاؤ جہنم میں, وہی پھر لڑیں جن کے پاس حرام کے پیسے ہیں, اور لوگوں کے لیے تو بڑے مشکل مسائل ہوں گے جی. تو عوام نکلیں گے, سڑکوں پر آئیں گے. آج بھی آپ یہ بات کر رہے ہیں, اس پروگرام میں بھی کہہ رہے ہیں اور کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ جب تک عوام سڑکوں پر نہیں آئیں گے اپنا مستقبل نہیں بچا پائیں گے. 2014 میں احتجاج ہوا, تحریک چلی, دھرنے ہوئے, عوام اس وقت باہر آتے رہے, 126 دن دیکھتے رہے, لیکن اس کے بعد وہ ڈراپ سین جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے. اس بار کس امید کے ساتھ جو حکمرانوں کی جانب سے, لیڈروں کی طرف سے دی جا رہی ہے, عوام باہر آئیں؟ دیکھیں پاکستان نے جو بچنا تھا فوج نے اللہ کی فضل سے وہ بچا لیا. پاکستان میں لا اینڈ آرڈر بہتر ہونا ہے. وہ یہ ملک دیکھیں نا کیا بادشاہ ملک ہے, 2 مہینے پرائم منسٹر رہا ہو تو یہ ملک چلتا ہے جی. اور پھر لوگ کہتے ہیں جی وہ ٹرکی میں جناب علی ٹینکوں کے آگے لوگ لیٹ گئے. یعنی یہاں یہ تاثر دیا گیا خدا نہ خواستہ کہ فوج آ رہی ہے اور یہ لاہور اور راول پنڈی میں ٹینکوں کے آگے لوگ لیٹ گئے ہیں. ٹینکوں کی بجائے یہ مٹھائی کی دکانوں کے آگے جا کے لیٹیں گے, کیونکہ یہ مایوس ہو گئے ہیں اس اپوزیشن سے بھی. اگر دیکھیں ایوب خان کے خلاف جب لوگ نکلے تو بھٹو تھا, لوگوں نے کہا ہی از اے مین, حالانکہ اسی میں سے تھا. اس پاکستان میں عام آدمی جو عام کلاس سے اٹھے, جو محنت کش کا بیٹا ہو, جو حلال کی کمائی سے کمانے, آپ دیکھیں جتنے لوگ ہیں ان کی بایو ڈیٹا نکالیں پاکستان میں, یا ان کے والد کرپشن میں نکالے گئے یا یہ خود. اب کل میں نے اسٹیٹ بینک کا دیکھ رہا تھا, بڑے بڑے نامور لیڈروں کے نام ہیں جنہوں نے قرضہ مخایا, جنہوں نے بینکوں کے قرضے معاف کرائیں, لگائیں ٹکٹ کیے, ان کے منہ کالے کر کے چلائیں. غریب کے تو کوٹھے بک گئے جی. ہاؤسنگ بلڈنگ فنانس کارپوریشن میں نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, 60% لوگ اپنے مکان نہیں بنا سکتے, کس دے نہیں سکتے, وہ آ کے قبضہ ہو جاتا. بٹ اپوزیشن سے بھی آپ کہتے ہیں عوام مایوس ہو گئے ہیں. جو قرضے معاف کرانے والوں میں اپوزیشن کی بڑی جماعت پی ٹی آئی جو اب سڑکوں پہ آنے کی بات کر رہی ہے, سینٹ میں جو رپورٹ گئی ان کے لوگوں کے بھی نام ہیں. انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب سے کل سوال کیا گیا.
مجھے نہیں اس کا پتا. میں انشاءاللہ 30 تاریخ کو ملوں گا. ٹائم مجھے نکلا, میں کافی بیزی ہوں اور میں اس بات کا حامی ہوں اور میرے پاس اندر سے میرے دل کے اندر روشنی ہے کہ اچھا انشاءاللہ ایسا احتساب ہوگا کہ لوگ یاد رکھیں گے. اگر نہیں ہونا, اگر لوگوں نے, اور یہ سارا سسٹم بدل جائے جس میں چوری کے مال والے آگے آئیں, نو وے. دیکھیں ٹیکس, ایک جس ملک میں نواز شریف صاحب 5,000 روپیہ ٹیکس دیتے تھے, وہاں آپ حاجی صاحب سے کس طرح 50,000 روپیہ مانگ سکتے ہیں؟ ریونیو آپ کا آ نہیں رہا, آپ کے پاس لوگ ٹیکس دے نہیں رہے, آپ خود ٹیکس چور ہیں دولت کی. میں بعض کا حیران ہوتا ہوں جی. میرا خیال تھا کہ پاکستانی لوٹ کے دولت یہ دبئی شبئی میں لے جاتے ہیں, لندن لے آتے ہیں, اسپین لے آتے ہیں, آسٹریلیا لے جاتے ہیں. یہ میں جاتا تھا تو لوگ مجھے بتاتے تھے کینیڈا لے گئے. وہ یہ پناما کدھر سے نکلا, مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ادھر بھی لوگ لے جاتے ہیں پیسے. اور جب پناما نکلا تو یہ نہ فوجیوں نے نکالا نہ سیاستدانوں نے نکالا. اس میں جو ملوث ہے جی, عمران خان نے خود کہا کہ میرے سے شروع کریں, دونوں کا اکٹھا کریں, عمران خان کا اور نواز شریف کا, ایک ہی کوٹ میں کریں. اور دونوں کہتے ہیں کہ مجھ سے شروع. دلچسپ بات یہ ہے, دونوں اس بات کے دائی ہیں کہ ہمارے سے شروع کرو جی. احتساب کا عمل عمران کہتا ہے میرے سے شروع کرو, نواز شریف کہتا ہے میرے سے شروع کرو, تو پھر لڑائی تو ہے ہی کچھ نہیں. بناؤ کمیشن, 10 دن میں فیصلہ کریں. صحیح, وہ بنتا نہیں. وہ کہتے ہیں وزیر اعظم سے آغاز نہیں ہوگا. آپ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ آپ یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جی ادھر پیناما کے آئیلینڈز میں اور پتہ نہیں کدھر کدھر بھی پیسے لے کر جا رہے ہیں, لوٹی ہوئی دولت. یہ لوٹی ہوئی دولت جو سوئس بینکوں میں پڑی ہے, اور ابھی تو ذرا سا نکلا پاناما. بالکل, ابھی تو بہت نام آئیں گے. اور میں ایک بات کہتا ہوں جی, ابھی تو 200 ہی نام آئے ہیں. کیا سی بی آر نے, کیا نیب نے, کیا ٹیکس, کیا ان کو لیٹر لکھا ہے؟ یہ 200 بندے ہیں نواز شریف سمیت. کیونکہ جب نواز شریف کو لیٹر جائے گا نا, دولت تو اس کے بیٹوں کی ہے, مستری مجید کے بیٹے تو نہیں ہیں, یہ بلے ڈینٹر کے بیٹے تو نہیں ہیں, پرائم منسٹر کے بیٹے ہیں. جب ان کے نام سے دولت نکلی ہے, ان کو نوٹس نہیں جائے گا. ابھی تو یہ پینٹ ہے, پینٹ ہے. جب حقیقی کھاتا کھلے گا تو بہت بہت نام جو ہیں وہ افشا ہوں گے. سوئٹزرلینڈ کی بات کر, بالکل. میں ایک بریک لے لوں شیخ صاحب, بریک سے واپس آؤں گی تو سوئٹزرلینڈ کے حوالے سے آپ سے بات کروں گی, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا ہے کہ سوئس بینکوں میں جو رقم پڑی ہے, ہم نے اگریمنٹ کر لیا سوئٹزرلینڈ کے ساتھ, اور وہ جو ان اکاؤنٹس تک ایکسیس جو ہے وہ ہو پائے گی اور یہ سیکرٹ کوئی نہیں رہے گا. تو کیا واقعی یہ جو دعویٰ تھا مسلم لیگ نون کا کہ سوئس بینکوں میں جو رقم پڑی ہے, لوٹی ہوئی دولت پڑی ہوئی ہے اس ملک کی, اس ملک کے عوام کی, وہ واپس آئے گی؟ اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ سوئس بینکوں سے جو رقم ہے عوام کی لوٹی ہوئی اس ملک کی, وہ واپس لائیں گے, یہ کلیم اسحاق ڈار صاحب کا, کہتے ہیں اگریمنٹ بھی کر لیا سوئٹزرلینڈ کے ساتھ, تو واقعی اس بار واپس آ پائے گی؟ دیکھیں, انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا $200 بلین وہاں ہیں. مجھے اچھا یاد نہیں پڑتا میری یادداشت کہ برٹش نے کوئی 44 بلین لیے ہیں واپس, کیونکہ ان کے بہت سارے لوگ, میرا بھی یقین ہے کہ بہت سارے لوگ مر چکے ہیں جن کے گھر والوں وہاں سے سوئس پیسے نہیں نکلوا سکے یا نکلوا سکتے ہوں گے. پاکستان کے بینکوں میں اتنی دولت پڑی ہوگی جی. میں نے ایک دفعہ اسمبلی میں 85 میں پوچھا تھا, پتہ نہیں کتنے اربوں روپیہ بینکوں میں پڑا ہے جن کا وارث ہی کوئی نہیں ہے. اس کا مجھے نہیں پتا, قانون ہوگا زائد کوئی. یہ سوئس ڈرامہ جو رچا رہے ہیں, ان کے بندوں نے سوئس سے پیسے نکال لیے ہوں گے. 10 سال کا پچھلا قانون بنائے جی, 10 سال میں. پچھلے دور میں جب نواز شریف صاحب آئے اس سال سے ڈیٹ رکھیں. بہت اچھی بات ہے, قوم ان کو ویلکم کرتی ہے. نوٹ چھاپنے کی تیاری کر رہے ہیں اور نوٹ چھاپ رہے ہیں. دس از رانگ. ڈار صاحب, اس ملک کے لوکل بینک انویسٹر کو قرضہ ہی نہیں دے رہے, کیونکہ اس کے پاس سیف ہیون ہے. سرکار 12% پہ وہ, یا جتنے % ہے, وہ اتنا قرضہ مقامی بینکوں سے لے رہی ہے 10 سالوں سے کہ بینک کہتے ہیں ہمیں کسی پارٹی کو دینے کی کیا ضرورت ہے جی. اور بینک کا نظام سارا ان کا اپنا ہے. دیکھیں, پنجابی میں کہتے ہیں مجھاں دیاں بھیڑاں ہوندیاں. یہ سارے چور کٹھے ہو چکے ہیں, سارے چور کٹھے ہیں. قوم سمجھے سڑکوں پہ نکلے, مرو یا مر جاؤ, اپنا حق لو.
اگلی نسل تو سہولت میں رہے جی، اگلی نسل تو اچھی زندگی گزارے. یہ جان ہی نہیں چھوڑ رہے، 40 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، تماشا لگایا ہے انہوں نے، بندر کا ناچ لگا ہوا ہے، وہ ادھر کر رہا ہے، وہ ادھر کر رہا ہے. وقت آتا ہے تو سلوٹ مار دیتے ہیں بندر کی طرح، وقت آتا ہے تو بندر کی طرح کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، وقت آتا ہے تو ناچ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں، مسلسل بے وقوف بنا رہے ہیں. یہ معمولی لوگ انہیں وہ جن میں نہ صلاحیتیں تھیں، نہ وین تھا، نہ ان کی تعلیم تھی، نہ ان کا ایکسپیرینس تھا. کیونکہ یہ آئے، انہوں نے پٹواری لگائے اپنے، انہوں نے پلاٹ بانٹے ہمارے ایسٹس کے، انہوں نے پولیس بھرتیاں کی، انہوں نے جج بھرتی کی ہے. ایک قبضہ ہو چکا ہے. اس قبضے کو چھڑانے کے لیے ضروری ہے کہ ایک نیا نظام ملک میں ٹھیک متعارف ہے. ہو. اب 13 یہ اگست کو نظام آپ سڑکوں پر نظام آئیں گے، اب نکل 7 اگست کو عمران خان آئیں گے، قادری صاحب بھی اگست کی کوئی ڈیٹ اناؤنس کر دیں گے. تو باقی پارٹیز جو شکوہ کر رہی ہیں سولو فلائٹ کا، اور وہ یہ کہتی ہیں، پی ایم ایل کیو کو میں سن رہی تھی، پیپلز پارٹی کو میں سن رہی تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ الگ الگ احتجاج کرنے سے مسلم لیگ نون کو آپ فیور دے رہے ہیں، فیور کر رہے ہیں ان کی. دیکھیں، جب سیاستدان نالائق اور نااہل ہوں تو فیور تو ہو جاتی ہے، لیکن اکٹھا کریں گے. میں خان صاحب کے پاس خود جاؤں گا، لیکن خان صاحب خوفزدہ ہیں کہ بھئی یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. 31 تاریخ کو جو گٹھ ہو رہا ہے لاہور میں، اس میں ہم کوشش کریں گے ایک یونانیمس فیصلہ ہو. اور سب سے بڑا دھوبی پٹکا لگ گیا ہے قوم کو کہ ملتانیوں نے نون لیگ کے ساتھ مل کے دھوبی پٹکا قوم کو مار دیا ہے، اور دبئی میں بیٹھے آصف زرداری نے اس سے بھی بڑا انوکھی آرمارک لگا دیا ہے. 2 جملے خدا نے میرے ذہن میں بھیجے. ایک، ملتانیوں نے دھوبی گھاٹ مار دیا نواز شریف سے مل کے. اس میں ہر طرف ان کے ملتانی شامل ہیں، سازش میں شریک ہیں. مجھے بو آ رہی ہے جہاں جہاں ملتانی موجود ہے. اچھا، اور تو آصف یہ زرداری وہ نے جو پی سمروں ٹی کو آئی لگا کے جو کے ملتانی انوکھی ہیں آگ جن لگا کے دی. حوالے سے خبریں ہیں وہ بھی شامل ہیں اس میں؟ مجھے نہیں معلوم. میں جس خورشید شاہ کی میٹنگ میں موجود تھا اس میں یہ نام نہیں آیا جی. میں تو دیکھیں ججز کا اتنا ایکسپرٹ نہیں. اعتزاز احسن نے جو نام دیے تھے میں نے اس کو انڈوس کیا تھا، وہ کوئی نام نہیں آیا جی. میری دلچسپی دیکھیں، میں جھوٹ بولوں آپ سے، مجھے تو سندھ کے جسٹسوں کا نہیں پتا تھا، نہ بلوچستان کا پتا تھا. میں پنجاب میں اعتزاز احسن پہ بلیو کرتا تھا کہ اس کا ایکسپیرینس ہے. اس نے کہا جی یہ 3 نام. میں نے کہا ٹھیک ہے شاہ صاحب، یہ 3 نام پہ اگر اعتزاز احسن کہتا ہے تو ہم ایگری ہیں، تینوں میں سے کوئی ہو. وہ تو کہیں نظر ہی نہیں آیا. وہ تو وہ نام آ گیا جو ملتانی چاہتے تھے. اچھا، اب ذرا عوامی مسلم لیگ کا جو احتجاج ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آپ شہر شہر جائیں گے، جلسے ہوں گے، یا اسلام آباد میں یا کسی ایک خاص شہر کے اندر دھرنا دیا جائے گا 2014 کی طرح؟ کیا اسٹریٹجی ہے آپ کی عوامی مسلم لیگ کی؟ ہم تو شہر شہر جلسہ کریں گے، احتجاج کریں گے. عمران خان کے ساتھ بھی جائیں گے، طاہر القادری صاحب کے ساتھ بھی جائیں گے. انشاءاللہ تعالی میں 2 دن مصروف ہوں، اور تقریباً 29 تاریخ کو میں خان صاحب سے بھی بات کروں گا. ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ ہم سب کٹھے چلیں، شہر تقسیم کر لیں. ملتان کوئی لے لے، کراچی کوئی لے لے، پنڈی ہمیں دے دیں، پشاور لے لیں. اور میرا خیال میں ایز اے پولیٹیکل ورکر ہمارا وہ غلط ایکشن تھا جو ہم نے اسلام آباد کو سلیکشن کی. ہمیں لاہور کو سلیکٹ کرنا چاہیے تھا. اور 31 تاریخ کو میں اپنی رائے دوں گا. اگر پارٹیوں نے ایکسیپٹ کیا تو ہمیں کراچی، ملتان، لاہور اور راولپنڈی. تو پیپلز پارٹی کو آپ اپنے ساتھ شامل کریں گے؟ وہ تیار ہو جائے گی؟ باقی اے این پی کے حوالے سے اور آفتاب شیرپاؤ کی پارٹی کے حوالے سے تو آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ انہوں نے منع کر دیا. جماعت اسلامی نے بھی ہاتھ اٹھا لیے. جماعت اسلامی کا میں نے نام نہیں لیا، میں نے اسلامی پارٹی کا نام لیا. کون سی اسلامی پارٹی کی بات کر رہے ہیں؟ امید ہے کہ وہ کرپشن جو بھی ہے جی، میں نے جماعت اسلامی کا نام نہیں لیا. آپ ایسے ہی میرے پہ جے یو آئی ایف کی بات کر رہے ہیں شیخ صاحب؟ سراج الحق صاحب سے نہیں. پھر کون سی پارٹی کی دیکھیں، بات؟ جے یو ایف تو مولانا فضل الرحمان تو مولانا فضل الرحمان تو ٹینک کے آگے لیٹے گا. اگر فوج آئی تو وہ ٹینک کے آگے لیٹے گا. میری بات یاد رکھیں، اس کو سیریسلی لے. یہ جو اینٹی ٹینک ڈیوائس ہے اس سے بچ کے رہیں. اچھا، اینٹی ٹینک ڈیوائس مولانا فضل الرحمان صاحب صحیح ہے. اچھا، یہ ایم کیو ایم کے حوالے سے ذرا بتائیے گا. کراچی میں موجود ہیں، ان کے بھی کسی وفد سے کوئی ملاقاتیں ہیں اور ان کو بھی احتجاج میں شامل کریں گے؟ کیونکہ بظاہر تو وہ اس احتجاج میں شامل ہونے کو تیار نہیں ہیں. دیکھیں، ایم کیو ایم کا آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. ان کے پاس فیصلے کی قوت تو یہاں ہوتی نہیں، لندن میں ہوتی ہے. اگر 9-0 کو اور 9-0 کی رابطہ کمیٹی کے پاس فیصلے ہوں تو شاید بہتر ہو صورتحال.
اب لندن میں بیٹھے فیصلے جو ہیں میں اس کا میرے دو ہی مین بندوں سے تعلق ہیں، عشرت العباد سے اور بابر غوری سے، اور تو میرا کسی سے ان سے میرے فیملی ٹرمز ہیں، ذاتی نہیں، ان کے گھروں سے بھی میرے فیملی ٹرمز ہیں. سو آئی کانٹ سے اباؤٹ ادر، لیکن جب ملک نکلے گا تو کراچی نکلے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا کہ شیخ صاحب کا شاید تھوڑا سا سافٹ کارنر ہے ایم کیو ایم کے لیے. آج بھی جب آپ ایئرپورٹ پہ اترے تو آپ نے بات کی کہ ایم کیو ایم کے جو خدمت گروپ ہے اس کو دیوار سے نہیں لگانا چاہیے، یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے؟ بعض لوگوں کا میں محسوس کرتا ہوں، بعض لوگ تو بدماش ہیں، قاتل ہیں، اور میں الطاف حسین کو کب سے کہہ رہا ہوں، آج سے نہیں کہہ رہا، 20 سال سے ان کو کہہ رہا ہوں، یہ رونا رو رہا ہوں. اور جو میں کہتا ہوں کہ یہ ٹارگٹ کلر اور بھتہ والے تمہیں مروائیں گے، اور پھر وہ مرواتے ہیں. پھر کیا کہوں میں، اب جی ان کی جماعت ہے، میں ایسے ہی ماما بن گیا ہوں ہر پارٹی کا. پی ایس پی سے بھی بات کریں گے آپ؟ وہاں کراچی میں مصطفیٰ کمال سے بھی کوئی ملاقات متوقع ہے آپ کی؟ میں کسی سے ایم کیو ایم سے نہیں مل رہا، نہ اگر میں عشرت سے یا وہاں اس سے وہ میرے ذاتی مراسم ہے، میں ایم کیو ایم کی حیثیت سے نہیں ملتا. مصطفیٰ کمال کی پارٹی سے، پاک سرزمین جو نئی پارٹی بنی ہے اس کے حوالے سے میں بات کر رہی ہوں، ان سے بھی ملاقات ہوگی آپ کی کیا وہاں پہ؟ کہاں آپ میرے چھوڑیں گے 3 انٹرویو تو آج ہی یہاں سے ہیں، تو آپ جہاں اترتا ہوں تو پھر میں نہ نہیں کر سکتا، کمزور آدمی ہوں، اور میرا تو یہی جلسہ ہے، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. شکریہ آپ کا، ہمارے 13 اگست کا 3 دفعہ آپ نے ذکر کر دیا. ہم تو اشتہار بھی دیتے ہیں تو اخبار والے نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں یہ 850 روپے کا اشتہار کون سا ٹائم ہے. اخبار والے کہتے ہیں یہ 1850 روپے کے اشتہار کا کون سا ٹائم ہے. اچھا چلے نہیں، ہم تو پھر بتا 3 لاکھ روپے کا اشتہار. ٹھیک ہے شیخ صاحب، چلیے اللہ کرے آپ کو انٹرویو سے فرصت ملے اور جو آپ کی جو سیاسی رابطے کی جو مہم ہے وہ بھی ہو پائے. بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب. ایک بار پھر سے ہم 13 اگست کا ذکر کر دیتے ہیں یہاں پہ کہ جو عوامی مسلم لیگ نے اعلان کیا ہے کہ 13 اگست سے وہ بھرپور احتجاج کریں گے، شہر شہر جلسے بھی ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور پیٹ کے ساتھ، طاہر القادری صاحب کے ساتھ بھی جہاں جانا ہوگا احتجاج کی غرض سے، جلسوں کی غرض سے وہ جائیں گے. فی الوقت اتنا ہی، آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.